बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपसे मुखातिब हूं शोबा उर्दू की जानिब से। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपना हिस्सा ग्रामर में से एक टॉपिक करने जा रहे हैं, शेरी इस्तिलाहात। लाहौर बोर्ड में ये MCQs यानी मारूज़ी हिस्से में से आएगा। आपका हमारा मारूज़ी पार्ट है, MCQs फॉर्म में ये आएंगे। हिस्सा मारूज़ी में हमने शेरी इस्तिलाहात भी करनी होती हैं, अदबी इस्तिलाहात भी करनी हैं, तज़कीर व तानीस भी हैं। ये 15 नंबर का ओवरऑल पार्ट है। ये पार्ट हमारा 5 नंबर का है, यानी ये 5 MCQs बेटा पेपर में आपको आएंगे, जिसको आपने 5 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शेरी इस्तिलाहात। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 350, शेरी इस्तिलाहात। बेटा इस्तिलाहात को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, यानी जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मायने की बजाय किसी मखसूस मानों में इस्तेमाल हो और जिस पर अहले ज़ुबान मुत्तफ़िक हो जाएं, अहले इल्म मुत्तफ़िक हों, तो वो उस इल्म की, उस मज़मून की इस्तिलाह बन जाती है। इसी तरह बेटा हम आज पढ़ने जा रहे हैं शेरी इस्तिलाहात। लाहौर बोर्ड में 5 नंबर का ये पार्ट आपके सामने है। इस पार्ट में शेरी इस्तिलाहात में हम ये पढ़ेंगे काफ़िया। हमारी शेरी इस्तिलाहात में जो टॉपिक बोर्ड में दिए गए हैं, ये MCQs हिस्सा मारूज़ी है। इसमें हमारे सामने ये 4 टॉपिक हैं। नंबर 1 काफ़िया, नंबर 2 रदीफ़, नंबर 3 मतला और नंबर 4 मक्ता। बेटा एक बात तमाम बच्चे ये समझ लें अच्छी तरह से कि शेरी इस्तिलाहात हों, नसरी इस्तिलाहात हों, तज़कीर व तानीस हो, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन रट्टे पे कभी भी बेस नहीं होता। कोई तालिब इल्म अगर ये समझता है कि वो याद कर लेगा और लिख लेगा, तो वो याद करने से MCQs तैयार नहीं होते। हमेशा याद रखिए, ये सीखने से तैयार होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सिखा दिया जाए कि इन सवालात को, इन MCQs को हमने किस तरह डील करना है। तो 1 बाय 1 हम अपना पहली डेफिनेशन पे आते हैं। हम आज इसको आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेटा काफ़िया की। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जितनी भी इस्तिलाहात हैं ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। काफ़िया जो है बेटा ये शेर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जी कि काफ़िया के लग़वी मायने हैं पे दर पे आने वाला, लगातार आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। यानी काफ़िया के लग़वी मानी क्या होते हैं लुग़त के मुताबिक। लुग़त कहते हैं बेटा डिक्शनरी को, कि डिक्शनरी में इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है पे दर पे आने वाला, लगातार आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। और इस्तिलाह में यानी टर्म में इससे वो हम आवाज़ अल्फाज जो गज़ल या पाबंद नज़म के मिसरों के आखिर में और रदीफ़ होने की सूरत में रदीफ़ से पहले आते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। अब इसमें इस्तिलाह से मुराद यानी टर्म के मुताबिक इसके लग़वी मायने हमने देखे। ये MCQs फॉर्म में बोर्ड में आए हुए हैं कि जी काफ़िया के लग़वी मायने क्या हैं, पे दर पे आने वाला, लगातार आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। इसी तरह इस्तिलाह में इससे क्या मुराद ली गई है, वो हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होते हैं, सेम साउंड वर्ड्स, ऐसे लफ्ज़ जिनकी साउंड मिलती हो, मीनिंग का फ़र्क होगा। ये ज़हन में रखिए, काफ़िया के अल्फाज हमेशा साउंड में मुख्तलिफ एक जैसे होंगे लेकिन मानों में मुख्तलिफ होंगे, यानी कि इनके मानी मुख्तलिफ होंगे। जैसे लफ्ज़, उसकी एग्जांपल ये देखिए, लफ्ज़ है जी आन, शान, मान। ये तीनों लफ्ज़ मैंने पढ़े, तीनों की साउंड सेम है लेकिन मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि सेम साउंड वर्ड होने चाहिए। दूसरा, काफ़िया जो होता है किसी भी शेर को उसकी खूबसूरती, उसके अंदर हुस्न पैदा करता है। काफ़िए से शेर के अंदर हुस्न पैदा होता है, उसके अंदर एक रब्त पैदा होता है। तो काफ़िए से गज़ल शायरी को या शेर को खूबसूरत बनाया जाता है। तो पाबंद नज़म हो, यानी जिसमें असूलों की पासदारी की गई हो, और या गज़ल हो, कसीदा हो, इसमें हमें काफ़िए का इस्तेमाल होता है। तो बेटा इसमें 2 चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले काफ़िया
क्या है, हम आवाज़ लफ्ज़ यानी सेम साउंड वर्ड्स, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ आन बान शान, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद रदीफ़, रदीफ़ से पहले आते हैं, यानी काफ़िए के अल्फाज जो होंगे वो हमेशा रदीफ़ से पहले आएंगे, रदीफ़ हमेशा बाद में आएगा। आगे चल के हम रदीफ़ को भी डिस्कस करते हैं। अब मिसरा मतलब ये पाबंद नज़म के आखिर में रदीफ़ होने की सूरत में रदीफ़ से पहले आते हैं, अगर रदीफ़ ना हो तो ये आखिर में आएंगे, यानी मिसरे के आखिर में आएंगे। और अमूमी तौर पर काफ़िया के लफ्ज़ पहले शेर के दोनों मिसरों में होते हैं, बाकी गज़ल में दूसरे मिसरे में आते हैं। तो बेटा अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये शेर, ये गज़ल हमारे सामने है, अगर आपने इसको पहचानना है तो हम इस शेर को इस तरह से देखते हैं। अब इसी असूल को हमने सामने रखना है, काफ़िया, हम आवाज़ लफ्ज़, एक असूल याद कर लीजिए, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। काफ़िया, हम आवाज़ लफ्ज़, सेम साउंड वर्ड्स होंगे, ये रदीफ़ होगा तो रदीफ़ से पहले आएंगे, अगर रदीफ़ नहीं होगी तो रदीफ़ से के बाद, यानी आखिर में, ये मिसरे के अंदर आखिर में आएंगे, साउंड के एतबार से सेम होंगे। ये असूल हमारे सामने है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, बस आपने इसको कभी भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है, आपको कभी काफ़ी में गलती नहीं होगी। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। रदीफ़ जो है बेटा ये हू बहू दोहराए गए लफ्ज़ होते हैं, और रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ सेम साउंड हैं वो है काफ़िया, करार और बहार, ये क्या है, काफ़िया। उसके बाद आगे चलिए, ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, इस पे वाह होती एक बार ए काश। ये जो आंखें मुंद गई मेरी, इसमें कोई काफ़िया इस्तेमाल नहीं हुआ, ये मतलब पहला शेर था, इसके दोनों मिसरों में काफ़िया इस्तेमाल हुआ, करार और बहार ये हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, वो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये रदीफ़ से पहले आते हैं, ए काश हू बहू दोहराए गए लफ्ज़ हैं, ये रदीफ़ से हमेशा पहले आते हैं, तो आप देख लीजिए ये पहले करार और बहार का लफ्ज़ पहले शेर में मतला में मौजूद है। ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार ए काश, एक बार ए काश, ये हमारे सामने काफ़िया। किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। आपने बेटा गौर किया होगा कि जहाँ रदीफ़ आ रहा है ए काश ए काश ए काश, उससे पहले क्या आ रहा है, काफ़िया। तो ये पहचानने में आपको हमेशा मदद मिलेगी कि रदीफ़ से पहले काफ़िया का लफ्ज़ होगा और कोई लफ्ज़ नहीं होगा। तो ये असूल आपके सामने मुकम्मल हुआ। इसी तरह रदीफ़, अब ज़रा रदीफ़ की बात कर लेते हैं। रदीफ़ के लगवी मायने हैं किसी घोड़सवार पर बैठे हुए दो सवारों में से पिछला सवार। इस्तिलाह में वो कलमा या कलमात जो मतला से मक्ता तक काफ़िये के बाद हू बहू दोहराए जाएं, रदीफ़ कहलाते हैं। बेटा आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये पहचान करवाई जाए कि रदीफ़ है क्या, काफ़िया है क्या। तो हमने जैसे अभी इस गज़ल में काफ़िया देखा, अब इसी गज़ल में हम रदीफ़ देखते हैं। रदीफ़ हमारे सामने ज़रा हमने जैसे बात की, हू बहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़, रदीफ़ क्या हैं, ऐसे लफ्ज़ जो हू बहू दोहराए जाते हैं, जो चेंज नहीं होते। काफ़िये के लफ्ज़ों में सेम साउंड था, हम आवाज़ लफ्ज़ थे, मानी चेंज थे, इसमें लफ्ज़ भी नहीं बदलेगा, मानी भी नहीं बदलेगा। रदीफ़ के अल्फाज हमेशा काफ़िये के बाद आते हैं, यानी जहाँ काफ़िया होगा उससे अगला लफ्ज़ क्या होगा, रदीफ़। तो ये ज़हन में रखिए बेटा कि रदीफ़ की पहचान आपने ये करनी है कि जब भी रदीफ़ को आप ढूंढना चाहें, तलाश करना चाहें, काफ़िये की आपको पहचान हो गई, हम आवाज़ लफ्ज़ रदीफ़ से पहले, और ये रदीफ़ क्या है, हू बहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ काफ़िये के बाद। तो ये मेरा बेटा ये ख्याल रखना है, तो काफ़िये के बाद हू बहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ रदीफ़ होंगे। इस गज़ल की ही मिसाल हमारे सामने फिर देख लेते हैं। गुल को होता सबा करार ए काश, करार काफ़िया था, और ए काश क्या है, रहती एक आध दिन बहार ए काश। काफ़िया के बाद क्या आ रहा है, रदीफ़। काफ़िये के बाद क्या आ रहा है, रदीफ़। काफ़िये के बाद एक बार के बाद क्या आ रहा है, ए काश रदीफ़। शुमार ए काश रदीफ़। निसार ए काश रदीफ़। तो ये जितने भी कवाफ़ी हैं, काफ़िया की जमा होती है कवाफ़ी, तो ये काफ़िया के बाद जितने भी लफ्ज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे रदीफ़ हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं हो रहा।
یہ ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ ہیں. یہ دو اصولوں پہ آپ نے اس اصول کو پہچاننا ہے. تیسری بات، مطلع. مطلع غزل کا پہلا شعر. مطلع کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے. مطلع، مطلع طلوع ہونے سے ہے. اس کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. اصطلاح میں غزل یا پابند نظم کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے. تو یہ دو اصول ہمارے سامنے آئیں گے. یہ دو اصول ہمارے سامنے آئیں گے. پہلا، مطلع کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا شعر. دوسری شرط کیا ہے؟ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے. یعنی پہلا شعر ہونا بھی ضروری ہے اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا بھی ضروری ہے. اچھا بیٹا، دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. یہ بنیادی اصول ہے جو ہم قافیہ میں خیال رکھتے ہیں. قافیہ مطلب میں بیٹا ہم نے یہ خیال رکھنا بھی ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی غزل میں اس یا قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مطلع اول، پہلا مطلع، پھر مطلع ثانی، پھر اس کے بعد حسن مطلع اور پھر آگے چل سکتا ہے. یعنی ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. عمومی طور پر پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع. تو کوئی بھی غزل کا پہلا شعر مطلع اس وقت ہوگا جب اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے. تو میرا بیٹا یہ خیال رکھے کہ پہلے شعر کی پہچان کر لیجیے. لیکن اگر بورڈ میں MCQs یہ آ جائے کہ کیا مطلعوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں. اگر پہلے شعر میں بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں اور دوسرے شعر کے اندر بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلا مطلع ہے، دوسرا مطلع ثانی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی غزل چلتی ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ بات، یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں. اگر فرض کیجئے پہلا شعر ہو اور اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو وہ مطلع نہیں ہوگا. یعنی مطلع ہونے کے لیے پہلا شعر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا بھی ضروری ہیں. تعداد کی بات میں نے آپ سے پہلے کر لی کہ ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں غزل میں. تو یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، پہلا شعر ہے. اب ذرا اس کو یہاں پر بھی اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. بیٹا یہ پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصرے قرار اور بہار ہم قافیہ ہیں، ردیف بھی ہے، لیکن ردیف نہ بھی ہو تو بھی دونوں مصرے اگر ہم قافیہ ہونا شرط ہوتی ہے. ردیف ہو تو ٹھیک ہے، غزل میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتا ہے اور صرف قافیہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں تو یہ پہلا شعر کیا کہلائے گا؟ اس غزل کا مطلع کہلائے گا. دوسری غزل پہ آ جاتے ہیں. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. بیٹا اگر ہم یہاں دیکھیں، تاج وری اور نوحہ گری یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیہ. تاج وری اور ردیف کیا ہے؟ حرف کا. کیونکہ یاد رکھیے بیٹا، جو ردیف کے جو لفظ ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں، تین لفظ، جیسے اے کاش ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فرق آ سکتا ہے اس میں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمارا فوکس کس پہ ہوگا؟ قافیے کے اوپر. تو تاج وری نوحہ گری پہلا شعر، تو بیٹا یہ کیا ہوا؟ مطلع. تو یہ آپ کے دل میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مطلع کے لیے پہلا شعر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے تو یہ مطلع کہلائے گا. اگر یہ پہلے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوتے تو یہ غزل کا پہلا شعر تھا، مطلع نہیں اس کو کہہ سکتے. تو یہ دونوں اصول ہم نے یاد رکھ لیے، پہلا شعر اور دونوں مصرے ہم قافیہ، اور تعداد کا میں نے آپ سے ذکر کیا بھی. مقطع، آخری شعر. ابھی صرف میری کوشش یہ ہے کہ آپ پہچان کر لیں. پھر ہم ایکسرسائز میں جیسے جا رہے ہیں تو پھر ہم ایکسرسائز میں سارے MCQs دیکھیں گے تو یہ چیز اور آپ پر عیاں ہو جائے گی. کوئی اس کا پہلو باقی نہیں رہے گا میرا بیٹا کہ آپ اس کو کبھی پیپر میں آپ کو آئے اور آپ اس کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اس میں رٹے کیا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آجیے مقطع. مقطع ہماری اگلی ڈیفینیشن ہے. مقطع قطع کرنے سے ہے. اس کے لغوی معنی ہے، لغوی معنی لغت کے مطابق، ڈکشنری کے مطابق کاٹ دینے کی جگہ یا ختم کر دینے کی جگہ.
اصطلاح میں، اصطلاح کے اندر ہم اصطلاحات ہی پڑھ رہے ہیں. غزل یا پابند نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے. دو اصول آپ کے سامنے آئے مقطع کے اندر، دو اصول. پہلا اصول آخری شعر ہونا، آخری شعر ہونا ضروری ہے. آخری شعر ہوگا اور دوسری اس میں کیا چیز ہوگی؟ شاعر کا تخلص، یعنی شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا. تخلص شاعر کا وہ نام ہوتا ہے جو اشعار کے اندر، غزل کے اندر شاعر لکھتا ہے. مقطع کی بڑی اہمیت ہے بیٹا. مقطع سے ہمیں شاعر کا پتہ چلتا ہے، ہم شعر کا پورا کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں. پوری غزل کے اندر شاعر کا پورا نچوڑ جا کر اپنے آخری شعر میں بعض اوقات بیان کرتا ہے. تو اس طرح ہم مقطع سے ہم شاعر کے قریب ہو جاتے ہیں. تو مقطع کی پہچان کیا ہے؟ مقطع آخری شعر، کاٹ دینے کی جگہ. دیکھیے ایک سرا ہوتا ہے نا بیٹا، ایک سرا ہے، تو جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے. غزل ایک ترتیب سے چل رہی ہے، پہلا شعر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. اب مقطع آ گیا، اس کا مطلب آگے غزل نہیں چلے گی، یہاں غزل ختم ہو گئی ہے. تو میرا بیٹا یہ آج آپ نے پہچاننا ہے، کسی لمبے مسئلے میں نہیں جانا، صرف یہ پہچان کر لیجئے گا مقطع کی پہچان کیا ہے. آخری شعر ہونا، دوسرا اس میں شاعر کا تخلص ہوگا. مقطع میں اگر شاعر اپنا آخری شعر تو ہے، تخلص نہیں ہے، تو یہ آخری شعر ہے. اگر کوئی شاعر اپنی غزل کے اندر آخری شعر سے پہلے کہیں اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ غزل یا پابند نظم کے 6 اشعار ہیں، تو وہ تیسرے شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ شرط پوری نہیں ہوتی. آخری شعر ہونا لازمی بات ہے اور اس کے اندر تخلص ہونا بھی لازمی بات ہے. تو جب یہ اصول پورا ہوگا تو مقطع کی بات مکمل ہو جائے گی. یہ بیٹا چند بنیادی پہچان کے لیے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ یہ جو ایک آپ کے سامنے کی ترتیب سے چاروں اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں، شعری اصطلاحات، ان کے یہ اصول بھی ساتھ آپ یاد کر لیں. جو طالب علم یہ یاد کر لیتا ہے، اس اصول کو ذہن میں رکھتا ہے، یہ بیسک بنیاد ہے. اور بھی ہیں چیزیں بہت ساری، وہ آگے ڈسکس ہوں گی، لیکن یہ بنیادی چیزیں میں نے آپ کو اس لیے یہاں لکھ دی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ پہچان سکیں. ان کو یہ پہچان ہو جائے کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، یہ کہاں آئے گا، مطلع کون سا شعر ہوتا ہے، مقطع کون سا شعر ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی. باقی ہم چلتے ہیں اب اس کے اگلے پارٹ کی طرف، اور وہاں ہم اپنے باقی دیگر MCQs دیکھتے ہیں تاکہ اس پورے سبق کا، پوری ٹاپک کو ہم کور اپ کر سکیں. تو آئیے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. بیٹا آگے چلنے سے پہلے یہ اپنی اگزامپل دیکھتے جائیے. جو مقطع کی ہماری اگزامپل تھی، یہ آخری شعر ہے. دیکھیے یہ شعر آخری ہے، جیسے مطلع کے لیے پہلا شعر اور مقطع کے لیے بیٹا آخری شعر. آخری شعر ہے اور آخری شعر میں ٹک میر تقی میر کا تخلص ہے، میر ہی تخلص ہے، یعنی میر تقی میر کا جو تخلص ہے وہ میر ہے. ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یعنی ہم نے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع. اب ساتھ والی غزل اگر ہم دیکھیں تو ہم اوپر سے غزل دیکھتے آئیں. آخری شعر دیکھیے ذرا، جتنے بھی اشعار یہاں لکھے ہوئے ہیں اس غزل کے، میں نے جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش. تو بیٹا یہ اس غزل کا میرے پاس یہاں جو لکھی ہوئی غزل ہے وہ آخری شعر یہ ہے، لیکن اس میں یہ مقطع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص نہیں ہے. تو شاعر کا تخلص اگر آخری شعر میں آئے گا تو بیٹا وہ مقطع کہلائے گا، بصورت دیگر وہ مقطع نہیں کہلائے گا. تو یہ بات بھی آپ نے یہ اگزامپل کے ذریعے سے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. قافیہ. بیٹا اس کے MCQs ہم سالو کریں گے. سب سے پہلا MCQs بچے اس کی ڈیفینیشن ہے جی. قافیہ کے لغوی معنی ہیں پے در پے آنے والا، لگاتار آنے والا، پیچھے پیچھے آنے والا. اصطلاح میں وہ ہم الفاظ معنی جو غزل یا پابند نظم کے مصروں کے آخر میں اور ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو قافیے کی پہچان ہو گئی ہے. اب اس کے MCQs اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا MCQs ہے جی کہ قافیے کے لغوی معنی ہیں. اس کا درست جواب ہے B، پے در پے آنے والا. MCQs نمبر 2 دیکھیے. قافیہ کہتے ہیں، A آنسر ہے اس کا، ہم آواز الفاظ کو. یہ بیٹا آپ کو اس طرح یاد کرنے میں مدد ملے گی. کیا قافیہ ضروری ہے
غزل کے لیے قصیدہ کے لیے، غزل اور قصیدے دونوں کے لیے ضروری نہیں، یا ڈی آپشن ہے غزل اور قصیدے دونوں کے لیے؟ تو درست جواب ہے غزل اور قصیدے دونوں کے لیے قافیہ ضروری ہے، اس کی پابندی، کیونکہ یہ شاعری کی اصطلاح ہے اور اس کو اس میں استعمال ہونا لازمی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 4، شعر لکھا ہوا ہے جی کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اس میں ہمارا درست جواب ہے بی، یہاں اور کہاں۔ یہاں اور کہاں ردیف سے پہلے آئے ہوئے جو قافیہ ہیں، یعنی یہاں اور کہاں یہ قافیہ ہے، تو یہ درست جواب ہمارا بی بنتا ہے۔ 5واں ایم سی کیوز بیٹا، قافیہ ہوتا ہے ردیف سے پہلے، بی آپشن ردیف کے بعد، شروع میں، آخر میں۔ تو بیٹا یہ آپ کو پہچان ہو گئی قافیہ کی کہ قافیہ ہمیشہ جو ہے وہ ردیف کے سے پہلے آئے گا، یعنی قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ ڈیفینیشن میں بھی ہم نے پڑھا۔ 6 ایم سی کیوز دیکھیے، ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں، یہ بورڈ میں بھی آیا ہوا ایم سی کیوز۔ مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ، تو ڈی آپشن ہماری درست ہے، یہ ہے قافیہ، ڈی۔ 7واں کویسچن ہے جی، قافیہ ہوتا ہے پورا مصرع، پورا شعر، آدھا مصرع، ہم آواز لفظ۔ تو ہم آواز لفظ جو ہیں وہ قافیہ ہوتا ہے، تو اس لیے ڈی اس کا درست آنسر ہے۔ قافیے کا لفظ ہے، جیسے بتایا آپ کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس طرح بیٹا 9th ایم سی کیوز دیکھیے، قافیے کے بغیر نظم کہلاتی ہے، قافیے کے بغیر نظم کہلاتی ہے معرہ، بصورت دیگر غیر معرہ ہو جائے گی۔ 10واں ایم سی کیوز دیکھیے، پابند نظم یا غزل کے لیے ضروری ہوتا ہے، پابند نظم یا غزل کے لیے ضروری ہے ردیف قافیہ دونوں، یا کوئی نہیں؟ تو بیٹا قافیہ ضروری ہے، ردیف ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قافیہ ہونا لازمی شرط ہے۔ 11واں ایم سی کیوز دیکھیے بیٹا، کارواں سست رہبر خاموش، کیسے گزرے گا یہ سفر خاموش؟ تو اس میں کافی ہیں ہمارے پاس، اے آپشن ہے خاموش اور خاموش، بی آپشن ہے رہبر اور سفر۔ تو ظاہر بات ہے خاموش اور خاموش ردیف ہیں، تو ردیف سے پہلے کیا آ رہے ہیں؟ رہبر اور سفر، یہ بی اس کا درست آنسر ہے۔ اسی طرح 12واں ایم سی کیوز دیکھیے، شاعری میں قافیہ آ سکتا ہے ردیف کے بغیر، مقطع کے بغیر، مطلع کے بغیر، قصیدے کے بغیر۔ تو شاعری میں قافیہ ردیف کے بغیر آ سکتا ہے، اگر ردیف نہ بھی ہو تو قافیہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیٹا ہمارے پاس اس کا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، اگلے پیج پہ ہم جاتے ہیں۔ شعر ہے جی، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس میں بیٹا اس شعر میں ہم نے قافیہ ڈھونڈنا ہے، بتانا ہے کہ شعر میں قافیہ کیا ہے۔ فضا اور ذرا، ذرا اور فضا یہ دونوں ردیف سے پہلے نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا ردیف ہے، یہ آپ نے پہچان لیا ہوگا، اور بیٹا یہ اے آنسر ہے۔ اس طرح نیکسٹ، ہم، دم، نم، جم کیا ہیں؟ مطلع، مقطع، ردیف یا قافیہ؟ یہ ہم آواز لفظ ہیں، جیسے شان، آن، بان بتایا تھا، اس طرح ہم، دم، نم، جم سب میں ساؤنڈ سیم ہے، میننگ کا فرق ہے، لیکن ڈی آنسر اس کا درست ہے بیٹا، تو یہ قافیہ ہیں۔ اس طرح بچے 15 نمبر پہ دیکھیے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس شعر میں بھی ہم نے قافی کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس میں جہاں اور کہاں، بی آنسر ہمارا درست آنسر ہے۔ 16 نمبر پہ دیکھیے، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ شعر میں قافیہ ہے، اس شعر میں ردیف نہیں ہے، تو اس میں قافیہ کیا ہوگا؟ الف اور بے، الف اور بے دونوں ملا کر، یعنی ایماں اور گریزاں، تو یہ دونوں قافیہ کہلائیں گے۔ اس طرح 17 پہ آ جائیے، ڈیش کے الفاظ ہر شعر میں اپنے ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مطلع کے، مقطع کے، قافیہ کے اور ردیف کے۔ ردیف کے الفاظ تو کبھی چینج نہیں ہوتے، ہمیشہ قافیہ کے ساؤنڈ سیم رہتی ہے، لفظ تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کا سی آنسر ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اس میں بھی
दोनों का بتانا ہے ہم نے, قافیہ بتانا ہے, تو اس کا سی آنسر ہے دکھایا اور بجھایا. جائے جائے ردیف ہے اور اس سے پہلے قافیہ آ رہا ہے, تو بیٹا یہ آپ نے پہچان لیا ہوگا. یہ اگزامپل بھی آ گئی. گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش, رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش. تو اس کا بی آنسر قرار اور بہار دونوں قافیہ ہیں. پابند نظم سے مراد نظم کی وہ اصناف ہیں جن میں قافیہ کی پابندی ہوتی ہے, مثلا قصیدہ, مرثیہ اور مثنوی. تو یہ پابند نظم وہی ہوگی جس میں قافیہ اور یہ اس کی پابندی کی جائے گی. ردیف پہ آ جاتے ہیں بیٹا. نیکسٹ ہمارا ردیف ہے. ردیف کے لغوی معنی ہیں کسی سوار پر بیٹھے ہوئے دو سواروں میں سے پچھلا سوار, یعنی ایک گھوڑے کے اوپر جب دو سوار اکٹھے بیٹھیں گے تو پچھلا سوار لغوی معنوں میں لغت کے مطابق ردیف کہلائے گا. اصطلاح میں وہ کلمہ یا کلمات, ردیف ایک لفظ سے ہو سکتا ہے, دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے, ایک سے زیادہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں. جو کلمات مطلع سے مقطع تک قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں. قافیے کے بعد دہرائے جائیں, وہی اصول جو آپ کو بتایا تھا بیٹا, وہ یہاں پر ہم نے ایم سی کیو ڈیفینیشن میں بھی دیکھا. اب اس کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. پہلا ایم سی کیوز کا جو درست آنسر ہے بیٹا, ردیف کے لغوی معنی ہے کسی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص یا سوار, یعنی دوسرا سوار. ڈی آنسر ہے. دوسرے میں بیٹا دوسرے سوال کا دوسرا کویشچن ہے جی ہمارا, غزل یا پابند نظم میں ردیف کا ہونا لازمی ہے لازمی نہیں ہے؟ ردیف ہونا بی آنسر ہے لازمی نہیں ہے. پابند نظم میں ردیف ہونا لازمی نہیں ہے, قافیہ ہونا لازمی ہے. تیسرا کویشچن دیکھیے بیٹا, ردیف غزل یا پابند نظم میں آتا ہے پہلے لفظ کے بعد, درمیان میں, قافیے سے پہلے یا قافیے کے بعد؟ تو ڈیفینیٹلی ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتا ہے, دوسرا لفظ ہے. اسی طرح ردیف مشتمل ہوتی ہے لفظوں کی کوئی قید نہیں, ایک لفظ پر, دو الفاظ پر, لفظوں یعنی تین الفاظ پر. تو اس میں سی آنسر ہے لفظوں کی قید نہیں ہے. ایک لفظ میں بھی ردیف ہوتا ہے, جیسے اے کاش دو لفظ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک لفظ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں ردیف کے لیے لفظوں کی پابندی نہیں ہے, ایک دو تین چار زیادہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں, پابندی نہیں ہے اس میں. پانچواں ایم سی کیوز ہے دوسرا, کون ہے جہاں تو ہے, کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اس میں ردیف کیا ہے؟ تو ہے. یہ دونوں مصروں میں دیکھیں لاسٹ میں ردیف ہے, سی آنسر. شعر کے آخر میں جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں, سی آنسر ہے ردیف. ساتواں ایم سی کیوز ہے ردیف سے مراد ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ, سی آنسر. آٹھواں ہمارا ایم سی کیوز ہے بیٹا, رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے, حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے. دیکھیے کب تک رہے, یہ چار لفظ ہیں, ایک سے زیادہ الفاظ بھی آ رہے ہیں. یہ اگزامپل بھی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ردیف کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں بطور ردیف. تو اس میں بیٹا دیکھیے کب تک رہے ڈی آنسر ہے. ردیف ایجاد ہے اہل فارس کی, یعنی اہل عرب نے اس کو اس شاعری میں استعمال نہیں کیا, اہل فارس نے اس کو استعمال کیا, یہ ان کی ایجاد ہے. ردیف کے بغیر غزل کہلاتی ہے, ردیف کے بغیر غزل کہلاتی ہے غیر مردف, اور اگر ردیف ہو تو مردف. تو یہ اصول بھی یاد رکھ لیجئے گا, امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ. ردیف لفظ ہے عربی زبان کا, بی آنسر ہے. ایک یا دو کلمے جو قافیے کے بعد بار بار آئیں کہلاتے ہیں ردیف, بار بار آئیں اور تبدیل نہ ہوں, ہو بہو رہیں. 13واں ایم سی کیوز بیٹا دیکھیے, اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت, نہ دیوار کی صورت نہ در کی صورت. ردیف ہے اس میں جو ہے کی صورت, تو کی صورت ردیف ہے. اس طرح 14واں ایم سی کیوز بیٹا, غزل میں قافیے کے فوراً بعد آتا ہے ردیف, سی آنسر ہے. 15ویں کا آنسر ہے بیٹا جب عشق سکھاتا ہے. 15واں ایم سی کیوز دیکھیے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. شعر میں ردیف اے آنسر ہے, اس میں کوئی ردیف نہیں ہے. شہنشاہی آخر میں آ رہا ہے اور آگاہی آخر میں آ رہا ہے, تو بیٹا اس میں ردیف نہیں ہے. 16واں دیکھیے, ردیف کے الفاظ آتے ہیں بغیر تبدیلی کے, بی آنسر ہے. مصرے میں ردیف کی جگہ آتی ہے آخر میں, ہمیشہ آخر میں آئے گا اور قافیے کے بعد آئے گا, سی آنسر ہے. ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے, خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے, ردیف ہے. اس میں ردیف نکالنا ہے ہم نے بیٹا, تو راہ میں ہے جو ہے یہ لفظ, سی آنسر ہے ردیف. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا. شعر میں ردیف ہے, ڈی آنسر نہیں ہوتا. 20واں ہے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان, جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں. اس شعر میں ردیف ہے, اس شعر میں ردیف موجود نہیں ہے کیونکہ ایمان اور گریزاں دونوں قافیہ ہیں.
اس کے بعد 21واں بیٹا MCQs ہے، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی کہ دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ بیٹا 21ویں سوال کا آنسر ہے ڈی، ردیف ہو جائے گا۔ اس کے بعد 23واں ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس میں بیٹا شعر میں ردیف ہے کا، حرف کا آخر میں دیکھیے دونوں مصروں میں حرف کا آ رہا ہے جس طرح ہم نے پہچان کی تھی۔ 24ویں میں بیٹا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں ردیف ہے میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، کرے کوئی جو ہے وہ ڈی آنسر اس کا درست آنسر ہے۔ اسی طرح بیٹا آگے ہم یہ ابن مریم والی اگزامپل ہو گئی، یہ ساری اگزامپلز آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد بیٹا مطلع کی تعریف ہے۔ مطلع طلوع ہونے سے ہے، جس کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاح میں غزل یا پابند نظم کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس کے بیٹا MCQs دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، اے آنسر۔ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، لغوی معنی پوچھے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اصطلاحی معنی نہیں۔ اس کے بعد تیسرا MCQs دیکھیے بیٹا، اس میں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں پہلا شعر۔ اگر پہلا دونوں مصروں میں قافیہ ہم قافیہ نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ پہلا شعر ہوگا، سی آنسر۔ نیکسٹ پہ دیکھیے بیٹا چوتھا، مطلع کے لیے ضروری ہے قافیہ، قافیہ ہونا شرط ہے مطلع کے لیے، اے آنسر۔ پانچواں، درج ذیل مصروں میں سے ایک مصرع مطلع کا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اس کا آنسر ہے بیٹا اے۔ اسی طرح بیٹا چھٹا دیکھیے، مطلع کے لیے قافیہ ضروری ہے، شروع میں، پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں، دونوں مصروں میں، ڈی آنسر دونوں مصروں میں۔ ساتواں MCQs ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مثال کس کی ہے؟ پہلے شعر کی، ان دونوں پہلے شعر کی، ڈی آنسر ہے۔ آٹھویں کا MCQs کا آنسر ہے بیٹا پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل میں رہی تو کہاں آتے آتے، یہ مطلع کی، اے آنسر ہے۔ نواں، مطلع غزل کا ہوتا ہے نقیب، نقیب کہتے ہیں اعلان کرنے والا، آغاز کرنے والا، مطلع کا نقیب، یہ بیٹا بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے، بورڈ میں بھی آیا ہوا ہے۔ نقیب کہتے ہیں اعلان کرنے والا، جب کوئی بادشاہ آتا تھا تو نقیب اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو جو نقابت کے فرائض کو امپیئر دے رہا ہوتا ہے وہ آغاز کرتا ہے پروگرام کا، تو مطلع غزل کا آغاز ہوتا ہے کہ اس قافیہ اور ردیف کے مطابق ساری غزل لکھی جائے گی۔ 10واں MCQs ہے، نظم یا غزل میں مطلع کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، 1، 2، 3 یا مقرر نہیں، تو ڈی آنسر مقرر نہیں ہے، ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ مطلع لفظ ہے عربی زبان کا، بی آنسر۔ مطلع کی بنیادی پہچان ہے پہلا شعر، اے آنسر۔ افق پر چاند اور سورج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں مطلع، اے آنسر۔ اگر غزل میں دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے کہتے ہیں مطلع ثانی۔ حسن مطلع آتا ہے، بی آنسر ہے، اصل مطلع کے بعد۔ 16واں MCQs ہے، گل کو ہوتا صبا قرار ہے، کاش رہتی ایک آدھ دن بہار ہے، کاش، یہ شعر اے آنسر ہے، اس کا مطلع ہے، دونوں مصرے ہم کافی ہیں، مطلع ہے۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، تو یہ بھی اے آنسر ہے 17ویں کا مطلع۔ اس کے بعد بیٹا ہم چلتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع قطع کرنے سے ہے، اس کے لغوی معنی ہیں کاٹ دینے کی جگہ یا ختم کر دینے کی جگہ۔ اصطلاح میں غزل یا پابند نظم کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ تو مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ڈی آنسر ہے، کاٹ دینے کی جگہ۔ قواعد کی روح سے، یہ ڈی آنسر ہے، ظرف مکان۔ ظرف مکان ہوتا ہے بیٹا کسی مقام کا تعین ہوتا ہے، اس کی جگہ مقطع کی فکس ہے، یہ آخری شعر ہوگا۔ اس طرح مطلع جو ہوتا ہے وہ پہلا شعر ہوتا ہے، وہ بھی پہلی، اس کی بھی وہی شرط، یہی ظرف مقام کے زمرے میں آتا ہے گرامر کی روح سے، قواعد کی روح سے۔ اس طرح مقطع غزل کا ہوتا ہے آخری شعر، ڈی آنسر ہے۔ نیکسٹ MCQs چوتھا دیکھیے بیٹا، مقطع کے لیے ضروری ہے تخلص، اے آنسر ہے، تخلص کے بغیر مقطع نہیں ہوتا اور آخری شعر کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ 5واں، مقطع ہمیشہ ہوتا ہے غزل کے آخر میں ہوگا، ڈی آنسر۔ 6واں بیٹا ہے، آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ کہلاتا ہے آخری شعر، ڈی آنسر ہے، مقطع نہیں کہلائے گا اگر تخلص استعمال نہ ہو تو۔ درج ذیل مصروں میں ایک مصرع مقطع کا حصہ ہے، نہیں آتی
ایک یہ شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، بی آنسر ہے، مومن کا اس میں ذکر ہوا ہے شاعر کا، مومن خان مومن کا تخلص استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ مقطع بی آنسر ہے۔ 8واں، مقطع کے بغیر نظم یا غزل وغیرہ کہی جا سکتی ہے؟ ہاں کہی جا سکتی ہے، یعنی اے آنسر درست ہے۔ بے خبر تو 9واں ایم سی کیو دیکھیے، بے خبر تو جوہر آئینہ یا ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو اس کا آخری شعر کی ہے، یہ آخری شعر ہے، مقطع نہیں، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح بیٹا نیکسٹ دیکھیے، اگر آخری شعر کے علاوہ شاعر کسی اور شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ کہلائے گا، ان میں سے کوئی نہیں، نہ مقطع، نہ آخری شعر، نہ مطلع، کوئی نہیں، کیونکہ پہلے اس نے شروع میں استعمال، درمیان میں استعمال کیا ہے۔ 11واں، مقطع لفظ ہے عربی زبان کا، بی آنسر۔ 12واں، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، یہ شعر اصطلاح میں کیا ہے؟ مقطع، بی آنسر ہے۔ شعراء کا قلمی نام کہلاتا ہے تخلص، سی آنسر۔ تخلص ایجاد ہے اہل فارس کی۔ اسی طرح 15واں سوال کا آنسر ہے بیٹا، نہ پوچھ عالم برگشتہ تالیے آتش، آتش کا یہ شعر ہے، اور اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے مقطع۔ اس کے بعد بیٹا تخلص کا ہونا ضروری ہے مقطع کے لیے، سی آنسر ہے 16ویں کا۔ 17ویں کا آنسر ہے بیٹا دیکھیے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، بی آنسر ہے، مقطع کی مثال ہے یہ۔ حسرت آزاد پر جوہر غلامان وقت، یہ ہمارا آنسر ہے سی، تخلص۔ تو اس طرح یہ 18 ایم سی کیوز تیار ہوئے، یہ سارے ایم سی کیوز آپ سے ڈسکس کر لیے گئے، ان کی بیٹا تیاری کیجیے۔